कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, गौर से सुनिए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्दी रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया, और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरे से बचा देंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत है। आमीन। देखिए, मसीहियों के लिए मसीह की जिंदगी, मौत और क़यामत ना सिर्फ अहम वाक़यात हैं, बल्कि उनके ईमान का मरकज़ व महवर है। मसीह का जी उठना बहुत सू के लिए तकलीफ देह है, और ये हजम करने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस परेशानी में मुब्तला थे कि यीशु जी उठा है। अब इस बात को जो है वो डिफ्यूज कैसे किया जाए, इस बात के ऊपर पर्दा कैसे डाला जाए। और उस वक्त भी बहुत सा रुपया लोगों को देकर उनकी जुबानों को चुप कराने की कोशिश की गई। बहुत सी फंडिंग, आज भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर होती है, बहुत सा पैसा इसके ऊपर खर्च किया जाता है, बहुत सा रुपया इसके ऊपर खर्च किया जाता है, ताकि लोगों के अंदर जो है वो उनके जहनों से ये बात वाइप आउट की जाए, जहनों को ब्रेन वॉश जो है वो किया जाए, ताकि उन्हें बताया जाए कि कोई यीशु नहीं था, तारीख में ऐसा कोई किरदार ही नहीं था, कोई नहीं जी उठा वो। तो क़यामतुल मसीह के बगैर मसीही ईमान का कोई वजूद नहीं है। उसके बगैर शागिर्द भी अपने आप को कुचले हुए परेशान हाल तसव्वुर करते। मुमकिन है कि वो यीशु को एक अजीम उस्ताद के तौर पर याद रखते और उसकी मसलूबियत, उसके मसीह होने की तमाम उम्मीदों को तहवाला कर चुकी होती। सलीब उसकी ज़मीनी ज़िंदगी का अफसोसनाक और शर्मनाक अंजाम ठहरती। लेकिन इसके बरअक्स मसीहत की इब्तदा ही अवलीन शागिर्दों के उस ईमान की वजह से हुई कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और आज 2000 साल के बाद भी हमारा ईमान यही है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है।
مسیح سے کچھ 7 صدیاں پہلے یسایہ نبی نے آنے والے مسیح کے بارے میں لکھا تھا، جو ناقابل بیان دکھ اور اذیت میں سے گزرے گا، یہاں تک کہ ہمارے لیے اور ہمارے گناہوں کی نجات کے لیے جان تک بھی دے دے گا، اور پھر مردوں میں سے زندہ ہوگا۔ اور یسوع نے بھی دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ یسایہ نبی کا آنے والا مسیح ہوں، جسے دھوکے سے دشمن کے حوالے کیا جائے گا، پکڑوایا جائے گا، رد کیا جائے گا، اس کے منہ پر تھوکا جائے گا، اس کی تضحیق کی جائے گی، اور حتیٰ کہ اسے مار دیا جائے گا، اور بالآخر وہ مردوں میں سے تیسرے دن زندہ ہوگا۔ جو کچھ بھی یسوع مسیح نے تعلیم دی اور دعوے کیے، ان سب کے پورا ہونے اور سچا ہونے کا انحصار اس بات پر تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ادروائز ہمارا ایمان اس کی کوئی بنیاد نہ تھی۔ اگر یسوع اپنے وعدے اور دعوے کے مطابق مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو اس کے معافی اور ابدی زندگی کی امید کے پیغام بے معنی ہوتے۔ اگر وہ مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو مسیحی ایمان کی بنیاد ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، اور پھر لفظ بلفظ ویسا ہی ہوا جیسا یسوع نے اپنے بارے میں پیشین گوئی کی تھی۔ اور عینی شاہدین یعنی شاگرد اپنی اناجیل میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایک ساتھی بنام یہودا اسکریوتی کے ذریعے دھوکے سے پکڑوایا گیا۔ رومی گورنر پنطوس پلاطوس کی حکومت میں اس پر مقدمہ چلا، ٹھٹھو میں اڑایا گیا، موت کی سزا سنائی گئی، وحشیانہ تشدد کیا گیا، اور لکڑی کی صلیب پر مصلوب کر دیا گیا، اور مسلسل 6 گھنٹے کی اذیت کے بعد اس نے بلند آواز سے فتح مندی کا نعرہ لگایا کہ تمام ہوا، اور اس نے اپنی جان اپنے باپ کے سپرد کی رضاکارانہ طور پر۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے، اور اس سے پیشتر کہ اس کا تشدد زدہ اور مصلوب کیا ہوا جسم دفن کرنے کے لیے اتارا جاتا، پنطوس پلاطوس نے یسوع کی موت کی تصدیق کروائی۔ ایک رومی سپاہی نے نیزے سے اس کا پہلو چھیدا، اور وہاں سے پانی اور خون بہہ نکلا، جو کہ اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ مر چکا ہے، وہ اپنی جان دے چکا ہے۔ اسے صلیب پر سے اتار کر ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا ایک دولت مند پوشیدہ شاگرد تھا، اور یسوع کی لاش کو لے کر اپنی نئی چٹان میں کھدوائی ہوئی قبر میں اسے رکھا، اور حکومت وقت نے یہودیوں کی خواہش کے مطابق قبر پر پہرا بٹھا دیا۔ قبر پر ایک بڑا پتھر رکھ کر اسے سر پہ مہر کر دیا، اس پر مہر لگا دی۔ اب اسے حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص پتھر کو قبر کے منہ سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اب کسی بھی عمارت پر اگر کسی حکومت کی مہر لگ جائے، سر پہ مہر وہ دروازہ یا وہ عمارت ہو جائے، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس عمارت کو کھول سکے، اس دروازے کو کھول سکے۔ تو یسوع کے شاگرد ڈر اور خوف اور بے یقینی کی حالت میں تتر بتر ہو چکے تھے۔ جمعے کی شام کو یسوع کو قبر میں رکھا گیا۔ اتوار کی صبح جب یسوع کے پیروکار قبر پر پہنچے تو قبر تو موجود تھی، لیکن اس میں یسوع موجود نہیں تھا۔ ہیلیلویا! یسوع اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اور ناقدین یہ بات یاد رکھنے کی ہے
ناقدین اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ یسوع قبر میں سے جی نہیں اٹھا، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب یسوع زندہ تھا تو لوگ فکر مند تھے، لوگ پریشان تھے اس کے زندہ ہونے کی، اس کو پکڑوانے کے چکر میں تھے اور تذبذب کا شکار تھے۔ اس کے مرنے کے بعد بھی ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی اور اس کے جی اٹھنے پر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے ساتھ ہی اور اب تک بہت سی کہانیاں، مفروضے اور نظریات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ مسیحیت کی پہچان صلیب کے علاوہ اس کی خالی قبر بھی ہے، یسوع کی خالی قبر بھی ہے مسیحیت کی پہچان، کیونکہ انسانی تاریخ میں صرف مسیح کی قبر خالی ہے، صرف یسوع کی قبر خالی ہے، اور گزشتہ کئی صدیوں سے قیامت المسیح کے ناقدین مختلف نظریات پیش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یسوع کی خالی قبر کی وضاحت کر سکے، کیونکہ اس بات سے وہ کسی کروٹ چین نہیں لے پا رہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور میں آج آپ کے سامنے چند مفروضات، چند نظریے جو مسیح کی قبر کے حوالے سے، مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے حوالے سے رائج ہیں یا پیش کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا۔ اور وہ نظریے کیا ہیں؟ پہلا نظریہ یہ ہے کہ لاش چوری کر لی گئی تھی۔ ہم نے کلام مقدس میں بھی پڑھا کہ یہودیوں نے جو پہرے دار تھے ان کو بہت سا پیسہ دے کر، روپیہ دے کر ان کو یہ کہا کہ تم کہہ دینا کہ جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آئے اور اس کی لاش کو چرا کر لے گئے۔ پہرے دار اور سو رہے تھے۔ پہرے دار کا کیا کام ہوتا ہے؟ پہرا دینا، جاگنا اور دوسروں کو بھی جگا کے رکھنا۔ لیکن یہ کیسے پہرے دار تھے کہ وہ سو رہے تھے اور ان کے سوتے ہوئے کچھ لوگ آئے اور وہ سر بموہر پتھر کو ہٹایا اور قبر میں سے لاش چرائی اور اس کو لے گئے۔ کس نے لاش چرائی؟ کون تھا جس نے لاش چرائی؟ کیا رومیو نے لاش چرائی؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ وہ کیوں لاش چرائیں گے؟ ان کے حکم سے تو قبر پر پہرا لگایا تھا، مہر لگائی گئی تھی، اور وہ لاش کیوں چرائیں گے کہ حکومت کی تو مہر اس کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ تو کیا یہ شاگردوں نے لاش چرائی؟ یہودیوں میں یہ بات مشہور ہے، یہودیوں میں یہ بات رائج ہے کہ شاگردوں نے لاش چرائی۔ شاگرد تو ایسا کرنے سے قاصر ہے، وہ تو یسوع کی مصلوبیت کے وقت ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ چلے فرض کر لیتے ہیں کہ ان کے یسوع کے شاگردوں نے لاش کو چرایا ہے، ٹھیک ہے جی، فرض کر لیتے ہیں۔ تو سپاہیوں سے بچ کر وہ کیسے نکل گیا؟ قبر کے منہ کے اوپر جو پتھر رکھا تھا کلام مقدس کے مطابق وہ بہت بڑا پتھر تھا، وہ بہت بھاری پتھر تھا، لارج سٹون، a great stone، اور وہ اتنا بڑا پتھر تھا کہ آج کی تحقیق کے مطابق اس پتھر کو قبر کے منہ پر رکھنے کے لیے اور قبر کے منہ سے لڑکانے کے لیے 20 لوگ درکار تھے۔ اتنا ہیوی، اتنا بھاری پتھر تھا کہ 2-4 لوگ اس پتھر کو قبر کے منہ سے لڑکا نہیں سکتے تھے۔ کم از کم 20 لوگ جو ہے وہ چاہیے تھے کہ وہ اس قبر سے اس پتھر کو ہٹاتے، تب جا کر وہ اس لاش کو وہاں سے نکالا جا سکتا تھا۔ اور لاش کو چرا کر لے گئے اور پہرے دار خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے۔ کیسی مضحکہ خیز بات ہے، یہ نظریہ پیش کرنے والے یہ بات بھول گئے کہ پتھر پر مہر تھی، مہر کو توڑا گیا، لاش چرائی گئی، مقامی حدود میں ہی رہ کر یسوع کے شاگرد مشہور کرتے رہے کہ یسوع زندہ ہو گیا ہے، اور حکومت وقت نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ ان کو پکڑتے ہوئے لاش کدھر ہے، کہاں گئی لاش، کہاں رکھی ہے لاش تم لوگوں نے؟ اگر لاش چرا لی جاتی تو کیا لاش یہودیوں نے چرائی؟
اگر رومیوں نے بھی نہیں چرائی، اگر شاگردوں میں نے بھی نہیں چرائی، تو کیا یہودیوں نے لاش چرائی؟ اگر یہودیوں کے پاس لاش ہوتی تو جو ہی شاگردوں نے قیامت المسیح کی منادی شروع کی تو وہ لاش کو پیش کر دیتے کہ یہ رہی لاش۔ تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے؟ تو مسیحیت پھیلنے سے قبل ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا، اس کا کلا کما ہو جاتا، اس کا ابتدا ہی میں اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ لہذا یہ نظریہ بھی ایک بے تکا نظریہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ، مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا۔ دوسرا جو نظریہ ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسیح کی جگہ کسی دوسرے کو صلیب دے دیا گیا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے، یسوع مسیح کی جگہ کسی اور کو صلیب دے دی گئی اور مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا گیا۔ اب جو مسیح کی جگہ مصلوب کیا گیا اسے تو قبر میں رکھا گیا ہوگا، اسے تو قبر میں رکھا گیا تھا، تو پھر اس کی قبر کہاں گئی؟ اس کی لاش کہاں گئی؟ قبر خالی کیوں ہے؟ کیا خدا انسان کو دھوکہ دے گا؟ کیا خدا پریٹینڈ کرے گا؟ کیا قادر مطلق فریب دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، وہ قبر میں سے نکلا۔ اس کی قبر خالی تھی کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ایک نظریہ جو ہے وہ ہے نظریہ بے ہوشی، سوون تھیوری، نظریہ بے ہوشی۔ تو گزشتہ 1800 سالوں سے مسیح کی موت کو حقیقی اور درست قرار دیا جا رہا تھا، اور 200 سال پہلے کچھ لوگ یہ مفروضہ پیش کر دیتے ہیں کہ یسوع دراصل صلیب پر مرا ہی نہیں تھا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس پر غشہ طاری ہو گیا تھا۔ جب اسے قبر میں رکھا گیا تو قبر کی نمی اور ٹھنڈک سے وہ ہوش میں آ گیا، اور اس نے 20 آدمیوں کی مدد سے لڑکائے جانے والے پتھر کو چپکے سے ہٹایا، پہرے داروں کو پتہ بھی نہ چلنے دیا، اور وہ چلتا بنا۔ نہایت عجیب بات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام حقائق ثابت کرتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ پیلاطوس نے اس کی تصدیق کی کہ وہ مر گیا۔ مسیح کی موت پر عینی شاہدین کے درمیان کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے، اور سیکولر اور ہم عصر تاریخ دان لوسین 120 بعد از مسیح اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح جی اٹھا۔ ٹیسیٹس 55 بعد از مسیح اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح جی اٹھا۔ فلیویس جوسفس جو صرف 37 بعد از مسیح کی موت کے صرف 4 سال بعد وہ پیدا ہوا، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ ان تینوں تاریخ دانوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، اپنی کتابوں میں درج ہے ان کی کتابوں میں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ بھی ایک ناقص نظریہ ہے۔ حقیقت میں مسیح مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ایک اور نظریہ ہے قبر غیر، رانگ ٹومب تھیوری۔ یہ کیا ہے کہ اس مفروضے کے مطابق یسوع زندہ نہیں ہوا، بلکہ لوگ اندھیرے میں کسی غلط قبر پر چلے گئے اور انہوں نے فرض کر لیا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ سب سے پہلے تو ارمتیا جس کی قبر تھی، وہ ایک امیر آدمی تھا، اور امیر لوگ اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبریں کھدواتے تھے تاکہ جب وہ مرے تو ان کو ان کی قبروں میں رکھا جائے۔ تو یوسف ارمتیا کا رہنے والا، اس کو اپنی قبر کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ یسوع جی اٹھا ہے تو شاگردوں کے علاوہ، عورتوں کے علاوہ، نیکودیمس یوسف ارمتیا کا رہنے والا
وہ سب بھی اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے گئے کہ یسوع واقعی قبر میں مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ارمتیہ کے یوسف کو معلوم تھا، کیونکہ یہ قبر اس کی اپنی ملکیت تھی۔ تو یہودی رہنماؤں کو اس کا پتہ تھا، کیونکہ وہ پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ سپاہیوں کو پتہ تھا، کیونکہ قبر کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی۔ کیا سب کے سب غلط قبر پر چلے گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کسی اور قبر پر چلے گئے اور یہ مشہور ہو گیا کہ مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا؟ لیکن حقیقت کیا تھا؟ حقیقت یہ تھی کہ مسیح واقعتاً مردوں میں سے زندہ ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت المسیح تاریخ کا لاسانی واقعہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایک اور نظریہ ہے آخری، اس کے علاوہ بہت سارے نظریے ہیں۔ نظریہ فریب خیال، ہیلوسینیشن تھیوری، یہ کیا ہے؟ اس کے مطابق یسوع کبھی زندہ ہوا ہی نہیں تھا۔ جن لوگوں نے یسوع کو دیکھنے کا دعویٰ کیا وہ ان کا فریب خیال اور فریب نظر تھا، ہیلوسینیشن تھی۔ ایسے تصور میں، ذہن میں، کیونکہ وہ بار بار یہی بات سوچ رہے تھے، وہ یہی بات ان کے ذہنوں میں آ رہی تھی، یہی بات ان کے خیالوں میں آ رہی تھی، تو وہ تصور کر لیا انہیں ایسا لگا کہ وہ مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ نظریہ فریب خیال، ہیلوسینیشن تھیوری، یہ بھی باقی نظریات کی طرح ناقابل قبول ہے۔ فریب خیال یا وہمہ کے رائج اصولوں پر پورا نہیں اترتا، کیونکہ یسوع کا جی اٹھنے کے بعد ظہور مختلف اوقات میں، مختلف لوگوں پر، مختلف جگہوں پر اور مختلف کیفیت میں ظاہر ہوا، اور اس کے نتائج بھی مختلف۔ اگر یہ محض وہم تھا تو پھر یسوع کی لاش قبر میں ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ فریب خیال تھا، اگر یہ فریب نظر تھا، اگر یہ ہیلوسینیشن تھی، تو لاش تو قبر میں ہونی چاہیے تھی۔ لاش تو قبر میں ہوتی، لاش قبر میں سے کہاں گئی؟ اور یہودیوں کے لیے تو یہ خاص، یعنی شاگرد محض ایک جھوٹ کی بنیاد پر کہ یسوع زندہ ہے اور اس کی قبر آج بھی خالی ہے، اپنی جان کیوں قربان کریں گے؟ کیوں وہ اپنی جانیں قربان کریں گے؟ کیوں آج بھی لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے؟ محض فریب خیال کی خاطر، ہیلوسینیشن کی وجہ سے، فریب نظر کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے؟ بہت آسان تھا کہ وہ قبر پر جاتے اور لاش کو پیش کر دیتے۔ یہودیوں کے لیے، رومیوں کے لیے، تمام ناقدین کے لیے اس وقت کے بہت آسان تھا کہ وہ قبر پر جاتے اور لاش کو، یسوع کی لاش کو سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے، یہ رہی لاش۔ وہ ایسا نہیں کر پائے اور قیامت المسیح کے اس پیغام کو وہیں روک دیتے۔ زندہ ہونے کے بعد یسوع کئی موقعوں پر مختلف لوگوں پر ظاہر ہوئے، مریم مگدلینی اور دیگر خواتین پر، 11 شاگردوں پر، اور پھر 500 سے زیادہ لوگوں پر ظاہر ہوئے۔ یہ کتاب مقدس کے مطابق ہے، یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ کیا ان سب کو وہم ہو گیا تھا؟ کیا یہ سب لوگ فریب نظر کا شکار ہوئے؟ کیا سب کے سب فریب خیال کا شکار ہو گئے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ قیامت المسیح ہیلوسینیشن، فریب خیال نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ قیامت المسیح کے پیغام کے نتائج ہم دیکھتے ہیں۔ ان 5 نظریات، مفروضات کے بعد ہم قیامت المسیح کے پیغام کو جب شاگردوں نے، شاگردوں کے شاگردوں نے، شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں نے جب پھیلایا تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ اس پیغام کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ قیامت المسیح کے پیغام کے نتائج
ملاحظہ فرمائیں کہ مسیح کے جی اٹھنے کے صرف 7 ہفتوں کے بعد 7 ہفتوں میں یسوع کے پیروکاروں کی تعداد جو صرف 120 تھی 10,000 تک پہنچ گئی، صرف 7 ہفتوں کے بعد۔ قیامت المسیح کے صرف 15 سالوں کے اندر مسیحیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ رومی حکومت اسے اپنے لیے خطرہ تصور کرنے لگے۔ زمانوں اور وقتوں کی نشاندہی قبل از مسیح اور بعد از مسیح کے ہونے لگی۔ کسی بھی اور موضوع سے زیادہ مسیح کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں۔ سب سے زیادہ شاعری اور موسیقی اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ترتیب دی جاتی ہے۔ تقریباً 100 یونیورسٹیاں یسوع کی تعلیم پھیلانے کے لیے قائم ہوئی، جن میں ہارورڈ، ییل، پرنسٹن، ڈارماؤتھ، کولمبیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ یہ بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر مسیح کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ان کی بنیاد رکھی گئی۔ چونکہ مسیح کی تعلیم کے مطابق تمام لوگ خدا کی نظر میں برابر ہیں، اسی وجہ سے 100 سے زیادہ ملکوں میں انسانی حقوق اور جمہوریت کی بنیاد مسیح کی تعلیم پر رکھی گئی۔ یہ قیامت المسیح کا فیض ہے کہ اس کے پیروکاروں نے ریڈ کراس، ورلڈ ویژن، سمیریٹن پرس، مرسی شپ، OM اور سلویشن آرمی اور نیشنل کرسچن فنڈ پاکستان جیسے فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی۔ یہ قیامت المسیح کا نتیجہ ہے کہ اس زمین پر ہر تیسرا فرد یسوع مسیح کا پیروکار ہے۔ آخر میں ہمیں اس سے غرض نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہاللیلویا، سب لوگ موجود ہیں؟ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فرقے کیا کہتے ہیں، قومیں کیا کہتی ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے، تاریخ دان کیا کہتے ہیں، کتابیں کیا کہتی ہیں اور مصنفین کیا کہتے ہیں۔ ہمیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ زندہ خدا کا زندہ کلام کیا کہتا ہے۔ بلی گراہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ یونا کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ بلی گراہم کہتے ہیں کہ اگر کتاب مقدس میں یہ بھی لکھا ہوتا کہ یونا نے ایک بڑی مچھلی کو نگل لیا تو میں اس پر بھی یقین کرتا، کیونکہ کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے جو خدا کا لا خطا کلام ہے۔ جب بائبل یہ کہتی ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، میرا اس کے اوپر غیر متزلزل یقین ہے۔ آپ کا بھی ہے؟ ہاللیلویا۔ اور یہ کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، اس کے اوپر میرا اور آپ کا قطعی یقین ہے۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا میرا اس پر انتہائی ایمان ہے۔ اس کی قبر خالی ہے، آؤ دیکھو، اس کی قبر خالی ہے جہاں وہ رکھا گیا، وہ آج بھی زندہ ہے، فاتح ہے، ہماری زندہ امید ہے اور ہماری ڈیسٹنی ہے، منزل ہے۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ کیا آپ نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے؟ کیا آپ اپنے علاقے، ملک اور دنیا کی انتہا تک انجیل کا پیغام لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ جہاں بھی وہ لے جائے، جو بھی قیمت ادا کرنے کو کہے اور جو کچھ بھی آپ سے مانگے اسے دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سب کچھ آپ اس لیے کریں گے کہ یسوع آپ کے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے
اور ٹیلنٹس منسٹری کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو. God bless you all.